बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रोफ़ेसर मोहम्मद शबीर ज़मानी ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ आपके रूबरू हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पिछले लेक्चर में हमने साल अव्वल के निसाब में शामिल अहमद नदीम कासमी की गज़ल नंबर 2 के पहले 2 अशार पढ़े थे और इसमें हमने अहमद नदीम कासमी के मुख्तलिफ़ नज़रियात के बारे में जाना था। आज हम इनके इसी गज़ल के बकिया 2 अशार पढ़ रहे हैं जो कि वाइट बोर्ड पे आपके सामने हैं। तो बिला ताख़ीर वाइट बोर्ड की जानिब बढ़ते हैं। वाइट बोर्ड पे तीसरा शेर कुछ यूँ है: मौत से किसे मुफ़र है मगर इंसानों को, मौत से किसे मुफ़र है मगर इंसानों को, पहले जीने का सलीका तो सिखाया जाए। मुफ़र का मतलब फ़रार या इनकार है, सलीका तरीक़ा। इस तरह इसका मफ़हूम ये है कि मौत जैसी अटल हकीकत से कोई फ़रार हासिल नहीं कर सकता, लेकिन इससे पहले इंसानों को जीने का ढंग तो सिखाया जाए, जीने का अंदाज़ तो सिखाया जाए। अज़ीज़ तलबा, इस मफ़हूम की रोशनी में हमारे सामने कुछ अहम निकात आते हैं, जैसे कि मौत एक अटल हकीकत है, ज़िंदगी का असल मकसद क्या है इस पर बात होगी, हयात व ममात का फ़लसफ़ा क्या है, बातिल की नफ़ी और हक़ परस्ती पर बात होगी, कुरानी आयात और हदीस मुबारका का हवाला भी इसमें दिया जाएगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इंसान जब से इस दुनिया में आया है अपने साथ ज़िंदगी और मौत को लाया है। इंसान चाहे 1000 साल भी ज़िंदगी पाले, ये मुमकिन नहीं है कि वो मौत की मंजिल को अबूर ना करे। कितने ही पीर, पैगंबर, वली और अल्लाह ताला के नेक बंदे इस दुनिया में आए, लेकिन उनको भी आखिर रुखसत होना पड़ा। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो, कल हमारी बारी है। ये ज़िंदगी इसी मौत के ताक़ुब में बसर होती है। तो एक तो इस शेर में शायर ने मौत की अटल हकीकत को बयान किया है कि इससे किसी को भी फ़रार हासिल नहीं है। हर वो जी रूह जो दुनिया में आया है उसे लौट कर जाना है। कुल्लु नफ्सन ज़ाइक़ातुल मौत, हर इंसान को, हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। इस लिहाज से देखा जाए तो मीर का ये शेर, ना छोड़ेगा किसी को आसमां बेगौर में भेजे, समझ ज़ेरे ज़मीं उसको जो बालाए ज़मीं आया। बेगौर का मतलब है कब्र के बग़ैर, ज़ेरे ज़मीं ज़मीन के नीचे और बालाए ज़मीं ज़मीन के ऊपर, यानी जो भी दुनिया में आया है आखिर उसको दुनिया से जाना है। तो इस लिहाज से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक तो इस शेर में शायर ने ये बयान किया है कि मौत एक अटल हकीकत है, इससे किसी को भी फ़रार हासिल नहीं है। अब रही बात ज़िंदगी की, तो शायर कहता है कि ज़िंदगी जो कि हासिल है इसको गुजारने का बेहतरीन तरीक़ा तो आना चाहिए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम इस दौरे मादियत परस्ती में जी रहे हैं। इस दौर में इंसान खुद गर्जी के शिकार है, मालो दौलत के पुजारी हैं, इक़्तिदार के हवसमंद हैं। हर कोई अपने अपने मफाद की जंग लड़ रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो शायर ये कहता है कि इंसानों को अपने फ़र्ज़ और अपने मनसब से आगाही नहीं रही है। अल्लाह ताला ने इंसान को जिस मकसद के लिए तख्लीक करके भेजा था, अफसोस कि इंसान वो मकसद ही भूल बैठा है। ज़िंदगी गुजारने का करीना सलीका ही से याद नहीं रहा। वो मकसद क्या था? दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताआत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। इंसान को तो एक दूसरे की हमदर्दी करनी थी, खैर खाही करनी थी, हुकूकुल इबाद पूरे करने थे, फिर हुकूक अल्लाह पूरे करने थे। यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। लेकिन अफसोस के शायर कहते हैं कि आज के इंसान में ना तो नेकी करने की जुर्रत रही है
اور نہ ہی ہمدردی اور خیرخواہی سے دوسروں کے کام آنے کی جرت رہی ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اس دور باطل میں ہر کوئی باطل کا ساتھ دینے کو تیار ہے، حق پرستوں کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جسے بھی دیکھو وہ حق پرستی کے خلاف ہے اور باطل کے ساتھ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آج ہمیں باطل کی نفی کرنی چاہیے اور حق پرستی سے کام لینا چاہیے، تبھی جا کر ہم جینے کا سلیقہ سیکھتے ہیں، تبھی جا کر اس حیات و ممات کے اصل فلسفے کو سمجھ پاتے ہیں۔ ورنہ شاعر کا کہنا ہے کہ اس معاشی بحران اور مذہبی فقدان میں جس طرح ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ انسان کو زیب نہیں دیتا، انسان کا یہ منصب نہیں کہ اس لحاظ سے زندگی بسر کی جائے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ یہ تو ہر ایک کو یاد ہے کہ ایک دن مرنا ضرور ہے، لیکن یہ کسی کو یاد نہیں کہ جو زندگی بطور امانت ہمیں بخشی گئی ہے اس کو کس طرح سے بسر کرنا ہے۔ اس کو بسر کرنے کے لیے ارباب اختیار کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے گا۔ احمد ندیم قاسمی چونکہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہے، لہٰذا ان کی شاعری میں ترقی پسندوں کے نظریات کا پرچار جا بجا نظر آتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو حق پرستی کا علم لے کر نکلے تھے، ظلم و جبر کے خلاف ڈٹ جانے والے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مزدور اور غریب کے حقوق کی بات کرنے والے تھے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ وہ لوگ تھے جو ارباب اختیار کو ان کے فرائض کی یاد دہانی کرانے والے تھے۔ تو یہاں بھی شاعر احمد ندیم قاسمی اپنا فریضہ نبھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ارباب اختیار کو لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کرنی ہوگی، انہیں علم و آگہی بخشنی ہوگی، تہذیب و تمدن اور تربیت کا بندوبست کرنا ہوگا۔ موت تو اٹل ہے، وہ تو آ کے رہنی ہے، لیکن اس سے پہلے انسانوں کو جینے کا سلیقہ انہی حکمرانوں کو سکھانا ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خود اس سے ناواقف ہیں۔ کیا جانیے کیا ہو گیا ارباب جہاں کو، جینے کی ادا یاد نہ مرنے کی ادا یاد۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ایک تو ارباب اختیار کو لوگوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا چاہیے، ان کو تہذیب و تمدن، عقل و آگاہی عطا کرنی چاہیے، اور دوسرا ہر انسان کو انفرادی طور پر اپنے اصل منصب کو پہچاننا چاہیے، اور اصل منصب یہی ہے کہ ایک دوسرے کے کام آیا جائے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے اچھا ہے۔ اس طرح عزیز طلبہ و طالبات، اس شعر میں شاعر نے موت کا ذکر کر کے انسان کو جینے کے اسلوب نبھانے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ تو یہ ہے ہمارا تیسرا شعر۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس غزل کے آخری اور چوتھے شعر کی جانب، جو کہ دراصل ایک مقطع ہے۔ مقطع کیا ہے؟ غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے وہ مقطع ہے۔ اگر شاعر تخلص استعمال نہیں کرتا تو عزیز طلبہ یاد رکھیے گا یہ مقطع نہیں ہوگا، یہ غزل کا آخری شعر ہوگا۔ تو مقطع کچھ یوں ہے: حکم ہے سچ بھی قرینے سے کہا جائے ندیم، زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے۔ یہاں قرینے کا معنی ہے سلیقے سے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ سچی بات بھی سلیقے سے ادا کی جائے، یعنی زخم کو زخم نہیں پھول کہا جائے۔ اس طرح اس میں کچھ اہم نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ مصلحت کوشی کا درس، دوسرا ہے مادیت پرستی کا غلبہ، دور آمریت کی یادگار، دل آزاری سے گریز، اور خارجی پہلو محبوب کی جفاکاری سے انکار۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس شعر میں شاعر احمد ندیم قاسمی بیان کر رہے ہیں کہ اس عہد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مصلحت کوشی سے کام لیں، سچ کے بجائے جھوٹ سے کام لیں، یا اگر ہم نے سچ بولنا بھی ہے تو اس طرح بولا جائے کہ وہ سچ اپنی شدت کھو دے۔ دراصل احمد ندیم قاسمی ایک طنزیہ انداز میں بات کر رہے ہیں، اور وہ اس عہد
کی برائی کو بیان کر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، جو حق پرست لوگ ہیں، جو سچائی پر چلنے والے لوگ ہیں، وہ اپنا سر تو کٹوا دیتے ہیں لیکن حق پرستی سے باز نہیں آتے۔ جیسا کہ شعر میں کہا گیا ہے، سچائی تحلیل ہے میری تلخ نواؤں میں، منہ پھیر لے یا سن لے کوئی کہنا میرا کام۔ یہ کہتے رہتے ہیں، یہ کبھی باز نہیں آتے، لیکن شاعر اپنے عہد اور خصوصاً آمریت کے دور جو ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اب تو یہی تقاضا ہے کہ سچائی کو بھی بڑی نرمی کے ساتھ یا میٹھے الفاظ کے ساتھ بیان کیا جائے، کہ وہ سچائی اپنی حقیقت ہی کھو دے۔ دراصل شاعر بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اس دور میں مادیت پرستی کا غلبہ ہے۔ اقتدار کی ہوس کے مارے ہوئے لوگ لوگوں کو سچ کہنے سے روکتے ہیں، کیونکہ اس سچ سے ان کے اقتدار پر ایک گہری ضرب پڑتی ہے۔ ان کا اقتدار جو ظلم و جبر اور استبداد پر قائم ہے، جب سچ کی اس پر چوٹ پڑتی ہے تو ان کے ایوانوں میں گویا زلزلے آ جاتے ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جو بھی حق اور سچ کی بات کرتا ہے اسے گویا دار پر سجا دیا جاتا ہے، اسے مٹا دیا جاتا ہے، اور جو زندہ رہنا چاہتا ہے اس کے لیے پھر ایک ہی حکم ہے۔ حکم کیا ہے؟ کہ اگر سچ کہنا ہے تو کچھ اس طرح سے کہو کہ وہ سچ کسی ارباب اختیار کو دھچکا نہ دے۔ وہ سچ اگر زخم کا ہے تو پھول بنا دیا جائے، زخم کو زخم نہیں پھول بیان کیا جائے، یعنی جبر ظلم کو جبر اور ظلم نہیں عدل و انصاف قرار دیا جائے۔ اسی طرح اس شعر میں شاعر نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان کو اگر سچ بیان ہی کرنا ہو تو وہ کچھ اس طرح سے بیان کرے کہ اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ عزیز طلبہ و طالبات، اکثر ہماری زندگی میں ایسے کئی مرحلے آتے ہیں کہ جب ہم کوئی ایسا سچ بیان کر دیتے ہیں کہ جس سے فائدہ ہونے کے بجائے الٹا نقصان ہو جاتا ہے، یعنی بے موقع سچ کہہ دیتے ہیں۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم نے کون سی بات کس وقت کہنی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بات تو سچی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس وقت اس بات کو کرنے کا موقع نہیں ہوتا، جس سے کسی کو بہت گہرا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو شاعر یہاں یہ بھی ایک پہلو نکال رہا ہے کہ قرآن میں یہ حکم آیا ہے کہ سچ بولو لیکن کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق سچ تو بولنا چاہیے لیکن اس طرح سے کہ اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ عزیز طلبہ و طالبات، دیکھا جائے تو اس شعر میں احمد ندیم قاسمی ایک خارجی پہلو پر بھی بات کر رہے ہیں، اور وہ پہلو ہے محبوب کا جفاکاری سے انکار کرنے کا۔ عزیز طلبہ و طالبات، روایتی شاعری میں جو محبوب ہے وہ انتہائی سنگ دل اور کٹھور ہے۔ وہ اپنے محبوب کی تمام تر وفاؤں کے باوجود اس سے جفاؤں سے پیش آتا ہے، لیکن وہ اپنی جفاکاری کو کبھی مانتا نہیں ہے، ہمیشہ ان سے انکاری رہتا ہے۔ تو شاعر یہاں کہتا ہے کہ میرے محبوب کی طرف سے مجھے یہ حکم ہے کہ اگر میں اس کی جفاکاری بیان بھی کرنا چاہوں، سچ کہنا بھی چاہوں، تو اس طرح بیان نہ کروں کہ اس کی جفاکاری کھل کر لوگوں کے سامنے آ جائے، بلکہ حکم یہ ہے کہ اس کے ظلم و ستم کو بھی اس کا پیار، اس کی محبت بیان کروں، یعنی زخم کو زخم نہیں پھول بتاؤں۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کا یہ حکم ہے کہ میں بات کو ہی اس انداز سے کروں کہ وہ اپنا مفہوم ہی بدل دے، جیسا کہ شعر ہے، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ تو اس طرح سے عزیز طلبہ و طالبات، اس شعر میں شاعر نے ایک تو یہ بات کی ہے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق لوگوں کی دل آزاری سے گریز کرنا چاہیے،
اور اگر سچ بولنا بھی ہے تو اس کو اس طرح سے بولا جائے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، اس میں سخت الفاظ کو نرمی میں بدلا جائے۔ اور دوسرا اس میں وہی جو ظلم و جبر اور استبداد کا نظام ہے اس کے خلاف بات کی گئی ہے کہ کوئی بھی اس زمانے میں اگر سچ بولنے کی بات کرتا ہے تو اسے مصلحت کوشی کا درس دیا جاتا ہے، اسے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ظلم کو ظلم نہیں عدل و انصاف بتائے، ورنہ اس کا انجام دار پر سچنا ہوگا۔ جیسے کہ یہ شعر ہے، ظلم کو ظلم ذرا سوچ کے کہنا انجم، ظلم کو ظلم ذرا سوچ کے کہنا انجم، سر تیرا دیکھ سر دار بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر تم ظلم کو ظلم کہہ دو گے تو ارباب اختیار تمہیں ہلاک بھی کر سکتے ہیں، پھانسی بھی دے سکتے ہیں، تو اس سے گریز کیا جائے۔ اور تیسرا یہاں وہی خارجی پہلو کہ محبوب اپنی جفاکاری ماننے سے انکار ہے، اور اس کا حکم ہے کہ وہ محبوب کی جفاکاری کو جفاکاری جو ہے نہ قرار دے، بلکہ اسے محبت کا نام دے۔ تو اس طرح عزیز طلبہ و طالبات، یہ تیسرا شعر جو ہے، یہ چوتھا شعر جو ہے، یہ بھی اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ان دونوں اشعار کی فہم حاصل ہو گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔